नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन कराम, मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का रज़ाई भतीजा आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन कराम, मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लीजिए 0300 9461 नाज़रीन कराम, अक्सर कादियानी हजरात वीडियोस भी बनाकर पेश करते हैं और जब भी इनसे ये बात की जाए कि मिर्ज़ा कादियानी जो है वो अपनी मुंह मांगी मौत फौत हुआ है, तो कादियानी हजरात इस पे बड़ा वावलेला मचाते हैं। जब हम इनके सामने मिर्ज़ा कादियानी का एक इश्तिहार रखते हैं जो मिर्ज़ा कादियानी ने 15 अप्रैल 1907 को अखबारों में दिया था, तो फिर कादियानी हजरात उसकी तावीलात करना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन कराम, सिलसिला कुछ यूं है कि मिर्ज़ा कादियानी ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक इश्तिहार छापा और उसका उन्वान था कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ आखिरी फैसला। अब इसमें मिर्ज़ा कादियानी ने खूब गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआएं मांगी। इंशाअल्लाह ये स्कैन आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसमें 4 दफ़ा दुआ का लफ्ज़ है और कुछ इस तरह से दुआएं मांगी हैं कि या अल्लाह मुझमें और सनाउल्लाह में सच्चा फैसला फरमा दे, हम में से जो झूठा है वो सच्चे की ज़िंदगी में मर जाए। बड़े अल्लाह के इसने तरले किए। तो जब अल्लाह ने फैसला फरमा दिया और मिर्ज़ा कादियानी 26 मई 1908 को फौत हो गया और हज़रत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमुल्लाह जो हैं वो तकरीबन मिर्ज़ा कादियानी की वफ़ात के बाद 40 साल ज़िंदा रहे और 1948 में फौत हुए। अब चूँकि मिर्ज़ा कादियानी की दुआ सामने लिखी हुई है, कादियानी के मुंह पर तमाचा मारती है, तो इन्होंने इस दुआ को, मिर्ज़ा कादियानी को इस दुआ के नतीजे में हलाक होने की वजह से बचाने के लिए ये कहा कि ये मुबाहला था जो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के साथ मिर्ज़ा कादियानी ने किया था और सनाउल्लाह साहब ने इसको कबूल नहीं किया, तो लिहाजा जब कबूल नहीं किया तो ये मुबाहला तय नहीं पाया, इसलिए ये ख़त्म हो गया। तो नाज़रीन इकराम, अब हमें देखना ये है कि क्या ये वाकई मुबाहला था या दुआ थी। तो आइए हम देखते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी मुबाहले की क्या तारीफ़ करता है। तो उसके लिए ये किताब मजमूआ इश्तिहारात जिल्द दोम, इसके अंदर ही वो इश्तिहार है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका सफ़ा नंबर है 705। अब 705 सफ़े पे मिर्ज़ा कादियानी ने जो उस पर लिखा हुआ है, इश्तिहार का नंबर है 285। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ आखिरी फैसला। बहरहाल इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है, हमेशा मुझे आप अपने पर्चे में मरदूद, कज़्ज़ाब, दज्जाल, मुफसद के नाम से मंसूब करते हैं। यानी सनाउल्लाह साहब मिर्ज़ा कादियानी को ये लक़ब देते थे और दुनिया में मेरी निस्बत शोहरत देते हैं कि ये शख्स मुफ्तरी, कज़ाब, दज्जाल और इसका दावा मसीद होने का सरासर इफ्तरा है। मैंने आपसे बहुत दुख उठाया और सब्र करता रहा। आगे पूरा इश्तिहार लंबा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर इसमें उसने कहा ये किसी इल्हाम या वही की बिना पर पेशगोई नहीं, महज दुआ के तौर पर मैंने खुदा से फैसला चाहा है और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ए मेरे मालिक बसीर व कदीर, जो इल्म व खबीर है, जो मेरे दिल के हालात से वाकिफ़ है, अगर ये दावा मसीह मौद होने का महज मेरे नफ्स का इफ्तरा है तो मैं तेरी नज़र में मुफसद और कज़ाब हूँ और दिन रात इफ्तरा करना मेरा काम है। तो ए मेरे प्यारे मालिक, मैं आज से तेरी जनाब में दुआ करता हूँ कि मौलवी सनाउल्लाह की ज़िंदगी में मुझे हलाक कर। नाज़रीन का बहुत अहम बात है कि मिर्ज़ा कादियानी अल्लाह से इतनी दुआएं करके अपने मसीह मौद होने का वास्ता दे के आखिर क्या कहता है कि मौलवी सनाउल्लाह की ज़िंदगी में मुझे हलाक कर और मेरी मौत से उनको खुश कर दे। अब नाज़रीन कराम, बात यह है कि इस इश्तिहार के अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को मुखातिब किया और ख़ुद ये दुआ मांगी कि मुझे, अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे उनकी ज़िंदगी में हलाक कर दे। अब नाज़रीन कराम, हमें ये देखना है क्या ये दुआ है कि मुबाहला है, मगर इस पूरे इश्तिहार के अंदर मिर्ज़ा कादियानी ने एक भी लफ्ज़ मुबाहले का नहीं लिखा,
بلکہ 4 دفعہ دعا لکھا ہے اور یہ چاہا ہے کہ یہ میں فیصلہ دعا کے ذریعے چاہتا ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مباہلہ مرزا قادیانی کی نظر میں کیا ہے اور دعا کیا ہے۔ اسی کتاب کا صفحہ جو ہے وہ ہے 6 صفحہ 6 پیج نمبر ہے۔ اس میں مرزا قادیانی ایک بات تحریر کرتا ہے، گو یہ اس نے کسی اور کو لکھی ہے مگر مرزا قادیانی نے اپنا عقیدہ لکھا ہے۔ اور یاد رکھیے قادیانی حضرات اور مسلمان بھی، مگر چلے مسلمان نہ بھی یاد رکھے تو کوئی بات نہیں، قادیانی کو ضرور یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ مرزا قادیانی خود لکھتے ہوئے یہ لکھ رہا ہے کہ یہ بھی یاد رہے کہ اصل مسنون طریق مباہلہ میں یہی ہے۔ اب کیا مسنون طریقہ، کیا مباہلہ کا سنت کے ساتھ طریقہ ہے، وہ مرزا قادیانی سے سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسے مدعی کے ساتھ مباہلہ کریں جو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتا ہو، یعنی کہ مرزا قادیانی تو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، مجدد ہونے کا بھی کرتا ہے، اور مرزا قادیانی امام مہدی ہونے کا دعوے دار ہے، مسیح موعود ہونے کا دعوے دار ہے، نبی اور رسول ہونے کا دعوے دار ہے، نعوذ باللہ محمد اور رسول اللہ ہونے کا دعوے دار ہے۔ اس کا مطلب ہے مرزا قادیانی مامور من اللہ تو بہت چھوٹا سا رہ گئی، نہیں یہ بھی ہے اس کے پاس دعویٰ۔ کہتا ہے اور اس کو کاذب یا کافر ٹھہراویں۔ جو مخالف لوگ ہیں وہ ایسے شخص کو جو اللہ کی طرف سے مامور ہوا ہو، نبی رسول ہو، اس کو کاذب یا کافر کہیں، وہ ایک جماعت مباہلین کی ہو، یعنی مباہلہ کرنے والی ایک جماعت ہو، ٹھیک ہے، صرف 1 یا 2 آدمی نہ ہو۔ اب مرزا صاحب نے خود شرط لگا دی ہے کہ 1 یا 2 آدمی نہیں ہونے چاہیے بلکہ پوری جماعت ہونی چاہیے، پھر مسنون طریقے سے مباہلہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، وہاں تو مرزا قادیانی نے صرف مولوی ثناء اللہ صاحب سے آخری فیصلہ چاہا ہے، اور وہاں کوئی مباہلہ نہیں ہے، کوئی انہوں نے شرط نہیں لگائی، بلکہ صرف یہ کہا ہے کہ یہ دعا کے ذریعے فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر آگے لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اپنے نبی کے مقابل پر ایک جماعت مکذبین کو مباہلے کے لیے بلایا ہے، نہ شخص واحد کو، یعنی شخص واحد کا یا 2 افراد کے ساتھ نہیں ہو سکتا، پوری جماعت آئے۔ تو آگے مرزا قادیانی پھر لکھتا ہے تو اس کو کہہ دو کہ ایک جماعت بن کر مباہلے کے لیے آویں، سو اسی بنا پر ہم نے جماعت کی قید لگا دی ہے۔ اب دیکھیے ناظرین کرام، کتنی مرزا قادیانی نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی کہ مباہلے کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ شخص واحد کے ساتھ یا 2 لوگوں کے ساتھ مباہلہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کے باوجود قادیانی ہٹ درمی پر اڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ مباہلہ ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں نے بڑا زوردار کڑاکے دار تماچا مرزا قادیانی کے منہ پہ مارا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اسی کتاب کا صفحہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں 669 درخواست مباہلہ منظور۔ اب اس میں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ کہتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مباہلے کے لیے نصارہ و نجران کو دعوت دی تو وہ مباہلہ ایک قوم کے ساتھ تھا۔ اب ناظرین دیکھ لیجئے کہ مباہلہ ایک قوم کے ساتھ تھا، بلکہ ان میں 2 بشپ بھی تھے، اس لیے ایک فرد واحد سے مباہلہ کرنا خدا کے اس آسمانی فیصلے سے ہنسی کرنا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اکیلے شخص سے مباہلہ کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے فیصلے سے ہنسی ہوتی ہے، مذاق ہوتا ہے، لہذا مباہلے کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ چلے یہ تو ہمیں مرزا قادیانی نے بتا دیا کہ جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر مرزا قادیانی اپنی اور کتابوں میں خود لکھتا ہے کہ مباہلے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جماعت ان کی آئے، ایک میری جماعت جائے، وہاں پہ بیٹھ کر پہلے ایک دوسرے کے ساتھ حجت پوری کی جائے، حجت جب پوری ہو جائے پھر اس کے بعد مباہلہ ہوگا، تسلی سے وہ بندہ میری باتیں سن لے، میں اس کی سن لوں، اس کے بعد بھی اگر وہ کہے کہ تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، میں تجھے جھوٹا مانتا ہوں، تو کذاب ہے، تو مرزا قادیانی کہتا پھر مباہلہ ہوگا، اور مباہلہ میں وہ جماعت بھی شامل ہوگی، میری جماعت بھی شامل ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں،
دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے چہیتے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانی جماعت کے دوسرے خلیفہ تھے، یوٹیوب پہ بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں، ان کے بڑے کارنامے یوٹیوب پہ پڑے ہیں، کتابیں بھی ان کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ ان کا نام ہے مرزا بشیر الدین محمود، کتاب کا نام انوار العلوم، جلد نمبر 3۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا کیا فتویٰ صادر کرتا ہے۔ تو چلیں اس کا پہلے صفحہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ ہے 385۔ اب ناظرین کرام، اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں کہ یہ قادیانی کے مرزا قادیانی کے ایک بہت بڑے مرید تھے جن کا نام تھا محمد علی لاہوری، ٹھیک ہے، محمد علی ایم اے بھی ان کو کہتے تھے، محمد علی لاہوری ان کا نام تھا۔ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں بہت تعریف کی ان کی، مگر بعد میں آ کے مرزا بشیر الدین محمود کا ان کا جھگڑا بنا، تو مرزا محمد علی لاہوری نے مرزا بشیر الدین کو کہا تم مجھ سے مباہلہ کر لو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جواب مرزا بشیر الدین کیا دے رہا ہے محمد علی لاہوری کو، اب یہ سن لیجئے۔ یہ کہتا ہے قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جماعت کے مقابل میں مباہلے کے لیے فرمایا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مباہلہ کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایک جماعت آئے گی تم سے مباہلہ کرنے کے لیے، ایک جماعت ہونی چاہیے، یعنی کوئی بندہ اکیلا یا ایک دو بندے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ قرآن کے مطابق ایک جماعت سے مباہلہ ہوگا۔ کہیں نہیں آیا کہ ہر ایک فرد جو اٹھ کر کہے کہ مباہلہ کر لو، اس سے مباہلہ کیا جائے۔ اب مرزا بشیر الدین محمود یہ کہتا ہے، آگے لکھتا ہے، پس قرآن کریم کی آیت سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ مباہلہ تو ایک جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی جو مباہلہ ہوگا وہ قرآن کہتا ہے جماعت کے ساتھ ہوگا، اکیلے نہیں ہوگا۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جو اشتہار لکھا ہے اس میں صرف دعا سے فیصلہ چاہا اور ثناء اللہ صاحب کو اکیلے کو مخاطب کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، بشیر الدین محمود کا فتویٰ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف، دیکھتے ہیں یہ کون سی ہے۔ یہ پھر مرزا بشیر الدین محمود کی کتاب ہے انوار العلوم، جلد نمبر 6۔ اب دیکھتے ہیں آئیے مرزا بشیر الدین محمود اس کے اندر کیا کہتا ہے، کیا فتویٰ صادر کرتا ہے۔ اس کا پیج نمبر ہے 455۔ یہ میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں۔ مرزا بشیر الدین محمود لکھتا ہے، نبی کی بد دعا اور مباہلہ۔ ناظرین سامعین، دو باتیں، نبی کی بد دعا، آگے لکھا ہے، اور مباہلہ، دو چیزیں بشیر الدین محمود نے پیش کی ہیں کہ نبی کہیں بد دعا بھی کرتا ہے اور کہیں نبی مباہلہ بھی کرتا ہے۔ اگر یہ ایک ہوتی تو مرزا بشیر الدین محمود یہ لکھتے، یا تو خالی مباہلہ لکھتے یا لکھتے دعائے مباہلہ، مگر انہوں نے اور ڈال کے ان کی علیحدگی کر دی۔ اب آگے چلیے، لکھا ہے، ایک اور سوال ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جب نبی رب العالمین صفت کے مظہر ہوتے ہیں تو بد دعا یا مباہلہ کیوں کرتے ہیں؟ بد دعا یا مباہلہ، دو چیزیں۔ اب ناظرین کرام، جتنے لوگ جھوٹی ویڈیوز بنا رہے ہیں، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، جن کو میں جھوٹا مووی میکر کہتا ہوں، اور یہ جھوٹی ویڈیوز بناتے ہیں، اب یہ مرزا بشیر الدین نے بڑا دھماکے دار تماچا ان کے منہ پہ مارا ہے، مگر یہ ایسے ڈھیٹ ہیں، یہ ایسے جاہل ہیں، ایسے اجڑ ہیں یہ مربیان کہ یہ آگے سے اس سے زیادہ فورس کے ساتھ وہ تماچا مرزا بشیر الدین محمود کے اور مرزا قادیانی کے منہ پہ مارتے ہیں، بلکہ کچھ مربیان تو اس کے بدلے میں جوتی اٹھا کے مرزا بشیر الدین اور قادیانی کے منہ پہ مارتے ہیں۔ اب وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مرزا بشیر الدین کہتا ہے، اس کا جواب یہ ہے، سن لیجئے، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی خود بخود ایسا نہیں کرتے۔ ہائے ہائے ہائے، کمال کر دیا بشیر الدین محمود نے یہ بات لکھ کے، میرے اللہ نے کمال کروا دیا۔ کہتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی خود بخود ایسا کبھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے متحد ایسا کرتے ہیں، یعنی نبی مباہلہ کر لے یا نبی کسی کے لیے بد دعا کر دے، ٹھیک ہے، یہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ خود نہیں کرتے بلکہ اللہ ان سے کرواتا ہے۔ تو ناظرین کرام، وہاں مرزا قادیانی نے دعا مانگی، اللہ کو پتا تھا کہ یہ مرزا قادیانی جھوٹا شخص ہے، تو اللہ نے اس سے وہ اشتہار دلوایا جس میں اس نے 4 دفعہ دعا کا لفظ لکھا
اور فرد واحد مولوی ثناء اللہ صاحب کے لیے بد دعا کی کہ جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے، اور پھر مرزا قادیانی مر بھی گیا، کیونکہ بشیر الدین کہتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے متحد ہوتا ہے۔ آگے لکھتا ہے اسی طرح حضرت مسیح موعود نے بھی بعض بد دعائیں تو کی ہیں مگر وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے متحد تھیں، یعنی مباہلے بھی کیے ہیں، بد دعائیں بھی کیے ہیں، اور وہ جو بد دعائیں کی ہیں وہ کس کے حکم کے متحد تھی؟ اللہ کے حکم کے متحد تھی۔ تو ناظرین اکرام، یہاں تک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو آخری فیصلہ تھا یہ ایک تو دعا تھی، اور دوسرا جو مرزا قادیانی اس کا بیٹا مباہلے کی شرطیں لگاتا ہے وہ ایک شخص کے ساتھ نہیں ہے، جماعت کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ یہ اس ویڈیو کا پہلا حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، دوسرا حصہ میں آپ کو ریکارڈ کرواؤں گا، وہ بھی آپ سنیے گا، اس میں پھر آگے جا کے فیصلہ ہوگا کہ یہ کیا چیز تھی۔ یہ تو ابھی آپ کو مسنون طریقہ بتا دیا، اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ میری دوسری ویڈیو یہ دونوں ملا کے ضرور دیکھیے گا۔ اگر میں یہ اکٹھی بنا دیتا تو اس کا حجم جو تھا ویڈیو کا بڑھ جانا تھا، پھر ہمارے یہاں سے یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں ہونی تھی، اس لیے مجھے اس کے دو حصے کرنے پڑے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔